बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तुम्हें कितनी मर्तबा मना कर चुकी हूँ कि वहाँ मत जाया करो। क्यों नहीं सुनती तुम? मजाल है जो किसी बड़े की कही बात तुम्हारे कान में पड़ जाए या तुम्हारे इस भूसे जैसे दिमाग में बैठ जाए। पता नहीं कैसी तरबियत की है तुम्हारी माँ ने। अरे भाई, जिस काम से रोका जाए या मना किया जाए तो उसका मतलब है कि ये काम नहीं करना। मगर एक तुम हो ढीठ हड्डी, तुमने किसी की ना सुनने की कसम खा रखी है। जितना तुम्हें जिस बात से रोकते हैं या मना करते हैं, तुम उस काम को करना अपने ऊपर फ़र्ज कर लेती हो। कितनी बार तुम्हें बता चुकी हूँ कि इस कमरे में नहीं जाना। वहाँ कुछ कीमती सामान और पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो हमारे बुज़ुर्गों का असासा हैं, और बड़े बुज़ुर्गों का असासा बुज़ुर्गों के लिए बड़ी नेमत होती है। तुम्हारा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। फुप्पो हर बार की तरह इस मर्तबा भी मुझे डांट रही थी जब फुप्पा ने आकर मेरे सर पर हाथ रखा और फुप्पो से कहा, नाजिया, तुम भी ना हद करती हो। बच्ची को क्यों डांट रही हो? उसे नहीं याद रहता होगा कि तुमने मना किया है या नहीं। तुम ही भूल जाया करो, और अगर ये वहाँ जाने की जिद कर रही है तो जाने दो इसको। खुद ही घूम फिर कर तसल्ली करके वापस आ जाएगी। ऐसे तुम बार बार टोकोगी तो उसने फिर यही काम तो करना है। तुम्हें पता नहीं है, ये बच्चों की फितरत होती है। उनको जिस बात से ज़्यादा टोका जाए वो वही करते हैं। तुम ऐसा करो, खुद जाओ और साथ इसे भी ले जाओ और घुमा फिरा कर ले आओ। फुप्पा की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी और तशक्कुराना नज़रों से फुप्पा की तरफ देखा था। अब सारी उम्मीद फुप्पो से ही थी। फुप्पो ने एक नज़र मुझे देखा और फिर फुप्पा की तरफ देखते हुए बोली, साबिर साहब, आप भी हद करते हैं। वो बच्ची है, आप तो बच्चे नहीं हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं उसको इस कमरे में जाने क्यों नहीं दे रही। आपको पता है ये कितनी शरारती है। अगर गलती से भी अम्मा अब्बा की कोई चीज़ टूट गई तो मैं बरोज़े हश्र उनको क्या जवाब दूंगी कि जो चीज़ें मेरी हिफाजत में रखवा कर वो गए थे, मैंने उन चीज़ों को महज एक बच्ची की इंटरटेनमेंट के लिए ज़ाया कर दिया, उनका नुकसान कर दिया। और वैसे भी वो स्टोर रूम है, कोई पार्क नहीं जहाँ मैं उन महारानी साहिबा को लेकर घुमाती फिरूं। अगर इसको घूमने का इतना ही शौक़ है तो आप उसको बाहर ले जाएं और घुमा फिरा कर ले आएं, और इसको समझा दें कि आज के बाद इस कमरे की तरफ आंख उठाकर देखे भी नहीं। मैं ज़रा इसके बाप को फ़ोन कर लूँ, उसकी बीवी ये बच्ची की कैसी तरबियत कर रही है। फुप्पो कहते साथ ही कमरे में चली गई थी, जबकि मैंने मायूस होकर गर्दन झुका ली थी। तभी फुप्पा मुझे और अपनी बेटी किरण को अपने साथ पार्क ले गए थे। हमने सारा दिन खूब एंजॉय किया था। कमरे वाली बात मेरे जहन से निकल चुकी थी। पूरा दिन एंजॉय करने के बाद हम घर वापस आए तो फुप्पो के घर पर अब्बा आए हुए थे, जो मेरे मुंतज़िर थे। मुझे देखते ही अब्बा ने अपने पास बुलाया था और बुलाकर मुझे प्यार किया था। दिन भर में फुप्पो के काम करने के बाद वो मुझे लेने आ गए थे। अब्बा मुझे लेकर आने लगे थे जब फुप्पो ने अब्बा को रोक लिया। उन्हें मसला मुझसे और मेरी माँ से था, वो भी मामूली सी बात थी जिसको फुप्पो ने अपनी अना का मसला बना लिया था। मगर अब्बा तो फुप्पो के लाडले और इकलौते भाई थे। फुप्पो उनके सदके वारी जाते ना थकती थी। उसका बस नहीं चलता था कि अपने भाई के सर से पानी फेर कर पिए। अभी भी अब्बा को आए महज 30 से 40 मिनट ही हुए थे, मगर इस दौरान फुप्पो ने अब्बा को चाय के साथ साथ ताज़ा कबाब, पकौड़े और पकवान बना कर दिए थे, और इस वक्त भी वो किचन में अपने भाई की शाही दावत का इंतज़ाम करने में मसरूफ़ थी। जब उसको पता चला कि अब्बा यूं ही जा रहे हैं तो वो फ़ौरन से आकर दरवाजे में खड़ी हो गई और हमारा रास्ता रोक लिया था, और अब्बा से कहने लगी कि सोचना भी मत कि मैं तुम्हें यूं इस तरह बग़ैर कुछ खाए पिए घर से जाने दूंगी। चलो फटाफट अंदर आओ। अम्मा अब्बा देख रहे होंगे तो वो क्या सोचेंगे कि मैं उनके बेटे को बग़ैर खाने के भेज रही हूँ। क्यों तुम चाहते हो कि वो मुझसे नाराज़ हो जाएं? वो तुम्हें मुझे सौंप कर गए थे। मेरा बस चलता तो एक लम्हे के लिए भी तुम्हें खुद से दूर ना करती, मगर क्या करूं, तुम्हारा दिल जो उस चुड़ैल पर आ गया था, मैं तो तुम्हारे लिए उसको भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी, मगर वो ही कमज़र्फ़ निकली जो मुझे बर्दाश्त ना कर पाई। खैर, मैं भी क्या दरवाजे पर खड़ी बातें करने लगी। चलो आओ, अंदर आओ, खाना बस बनने ही वाला है। ये कहते साथ ही वो अब्बा को हाथ से पकड़कर खींचकर अंदर कमरे में ले गई थी। मेरी फुप्पो जैसी भी थी, दिल की बहुत साफ थी। जो उसके दिल में होता फ़ौरन मुंह पर कह देती थी, फिर चाहे इससे किसी को कितनी ही मिर्चें क्यों ना लगे। एकदम साफ और खरी बात करने वाली थी। कुछ देर बाद ही फुप्पो मज़ेदार दिलफरेब खुशबुओं में बसे जायकेदार खाने लेकर आ गई थी। मगर मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई थी कि फुप्पो इतना सब कुछ इतनी जल्दी कैसे बना लेती हैं।
پھپھو کے ہاتھ میں جو ذائقہ تھا وہ دنیا کے کسی بھی کھانے میں نہیں تھا۔ میری ماں بھی کھانا بناتی تھی مگر مجھے اس کا بنایا کھانا بھی اتنا اچھا نہیں لگتا تھا جتنا کہ پھپھو کا۔ میں پھپھو کے ہاتھ کے بنے کھانوں کی دیوانی تھی، تبھی تو جب بھی موقع ملتا تھا میں پھپھو کے ہاتھ کے بنے ہوئے لذیذ کھانے کے لیے یہاں پہنچ جایا کرتی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ پھپھو زیادہ دن مجھے برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ وجہ میری حرکتیں اور شرارتیں تھیں۔ میں بلا کی شرارتی تھی، اپنی حرکتوں اور شرارتوں سے اگلے بندے کے ناک میں دم کر دیا کرتی تھی۔ کونے کھدرے ڈھونڈنا میری عادت تھی۔ میں ایک ایک کونا جب تک نہیں دیکھ لوں تب تک مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ جب بھی میں یہاں آتی تھی تو یہی حرکت کرتی تھی، یہاں کا ایک ایک کونا، ایک ایک چیز کو دیکھتی تھی۔ یہاں کی کوئی الماری، کوئی دراز، کوئی بیڈ بستر ایسا نہیں ہوتا تھا جس کو میں دیکھ نہ لوں، اور تو اور میں کچن کے دروازوں کو بھی کھول کر دیکھتی رہتی تھی۔ میرے پاس اللہ کی دی ہوئی ہر چیز تھی مگر مجھے نہ جانے کہاں سے یہ بری عادت پڑ گئی تھی۔ حالانکہ پھپھو کا بیٹا عاصم اور بیٹی کرن انتہائی سلجھے ہوئے اور شریف سمجھدار بچے تھے۔ ان میں کسی طرح کی کوئی شرارت نہ تھی، نہ وہ فضول بولتے تھے اور نہ ہی ان کی کوئی بری عادت تھی۔ عاصم ہم سے 4 سال بڑا تھا جبکہ میرے اور کرن میں محض کچھ مہینوں کا فرق تھا۔ اس کے باوجود ہماری نیچر انتہا کی الگ الگ تھی۔ کرن جب بھی ہمارے گھر جاتی تو انتہائی چپ چاپ اور تمیز سے رہتی تھی۔ وہ تو اپنے گھر میں بھی کوئی شرارت نہیں کرتی تھی، پھر دوسرے گھر میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا کیونکہ پھر یہ کھانا نہ جانے دوبارہ کب نصیب ہوتا۔ پھپھو کھانے کے دوران بھی ابا سے لاڈ پیار کرتی رہی تھی اور بار بار انہیں کبھی ایک چیز اٹھا کر دیتی کہ یہ کھاؤ اور کبھی دوسری۔ اس دوران اس نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ میں نے اسے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ میں نے اپنے پیٹ کی استطاعت کے مطابق ہر چیز کھائی تھی۔ کھانے کے بعد پھپھو ایک مرتبہ پھر سے چائے لے آئی تھی۔ میں نے چائے سے معذرت کر لی تھی کیونکہ میں پہلے ہی بہت کچھ کھا چکی تھی، اب پیٹ میں بالکل بھی جگہ نہیں تھی۔ جب تک ابا نے چائے پی تب تک پھپھو ایک ٹفن میں کھانا ڈال کر لے آئی تھی۔ انہوں نے ٹفن ابا کو پکڑایا اور کہنے لگی کہ یہ کھانا اپنی بیگم کو دے دینا، اگر اس کو ناگوار نہ گزرے تو کھا لے، ورنہ میری طرف سے چڑیوں کو کھلائے یا کتوں کے آگے ڈالے۔ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، ہاں اس کی نرم و نازک بلیوں سے بچا لینا، یہ نہ ہو کہ کل کو رولا پڑ جائے کہ میرا بنایا ہوا کھانا کھانے سے اس کی بلیاں پاگل ہو گئی ہیں۔ ابا نے مسکراتے ہوئے ٹفن پکڑ لیا تھا۔ پھپھو ہمیں دروازے تک چھوڑنے آئی تھی۔ اس نے ہمیں ڈھیروں دعائیں دیں اور دھیان سے جانے کا کہا تھا۔ ہم پھپھو اور پھپھا سے اجازت لے کر نکل پڑے تھے۔ ابا موٹر سائیکل لائے تھے کیونکہ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ روشنی میں جا کر مجھے واپس لے آئیں گے، لیکن اس وقت بہت اندھیرا ہو رہا تھا۔ پھپھو نے ابا کو کہا بھی تھا کہ وہ گاڑی لے جائیں اور موٹر سائیکل یہیں پر چھوڑ جائیں، صبح آ کر لے جائیں، مگر ابا نے معذرت کر لی تھی۔ لیکن اب ابا کے ساتھ ساتھ مجھے بھی احساس ہو رہا تھا کہ پھپھو کی بات مان لینی چاہیے تھی، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ ٹھنڈ ہو رہی تھی اور سناٹا بھی تھا، اوپر سے گھنے جنگل کا راستہ جس میں نہ کوئی گھر تھا اور نہ کوئی روشنی، چاروں طرف مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا اور رہی سہی کسر دھند نے پوری کر دی تھی، جو منظر کو اپنے آپ میں لپیٹے اور خوفناک بنا رہی تھی۔ آسمان پر چاند ہوتا تو اس سے تھوڑی بہت روشنی ان درختوں سے گزر کر نیچے آ جاتی تھی، جو اس منظر کو کم سے کم خوفناک بنانے سے تو روک لیتی تھی، مگر اس وقت آسمان بھی ابر آلود تھا اور بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ رستے پر صرف اور صرف موٹر سائیکل کی زرد اور لال روشنی پڑ رہی تھی۔ وہ روشنی جس بھی درخت پر پڑتی اس کا سایہ آگے راستے میں دکھائی دیتا تھا، جو ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی آگے گئے تھے کہ سڑک پر سفید روشنی پڑنے لگی۔ ابا نے کہا کہ دیکھو اب تو چاند بھی نکل آیا ہے، اس کی روشنی کیسے ہمارے آگے پڑ رہی ہے، اور اب تو ہم لوگ گھر بھی پہنچنے والے ہیں۔ میں نے ابا کی بات سن کر جی ہاں کہا اور کچھ سوچ کر آسمان کی طرف دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ آسمان پر چاند تو کیا، دور دور تک اس کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اگر آسمان پر چاند تھا بھی تو بادلوں کے پیچھے ڈھکا ہوا تھا، کیونکہ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، جو اب آہستہ آہستہ سفید سے کالے رنگ میں تبدیل ہو رہے تھے۔ میں نے حیرت سے مڑ کر سامنے پڑنے والی روشنی کو دیکھا، جو بالکل چاند کی روشنی کے جیسے ہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اگر آسمان پر چاند نہیں ہے تو اس کی روشنی کہاں سے آئی۔ کچھ سوچ کر میں نے مڑ کر اپنے پیچھے دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے سامنے کا منظر دیکھتے میری جان نکلنے لگی تھی، کیونکہ میرے بالکل پیچھے عین اوپر ایک لالٹین ہوا میں معلق ہوئی ہمارے پیچھے چلتی آ رہی تھی۔
اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ اس لالٹین کی روشنی زرد کے بجائے سفید رنگ کی بالکل چاند کی روشنی کے جیسی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں مڑ کر ابا کو کچھ بتاتی، اچانک سے اس لالٹین کے اوپری سرے پر کسی کا ہاتھ ظاہر ہوا تھا جس نے اس لالٹین کو پکڑ رکھا تھا۔ میں نے کس کے ابا کو پکڑا، میری برداشت یہیں تک تھی، اس کے آگے کچھ اور دیکھنے کی سکت مجھ میں نہیں تھی۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ جب میرے حواس بیدار ہوئے تو مجھے ایک مرتبہ پھر سے وہی منظر یاد آیا تھا۔ میں ایک چیخ مارتی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ ابا، اماں اور پھپھو میرے پاس ہی تھے۔ اماں مسلسل کچھ نہ کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونک رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ وہ ابا کو کہہ بھی رہی تھی کہ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ روشنی میں جانا اور روشنی میں ہی بچی کو لے کر واپس آ جانا، مگر آپ کے نزدیک تو میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ کھانا کھانا ضروری تھا، جیسے میں نے بھوکا بھیجا تھا۔ کھا کر تو گئے تھے آپ، پھر واپس آ کر کھا لیتے، مگر نہیں۔ اب دیکھیں بچی ہو گئی نا کسی چیز سے خوف زدہ۔ ابا چپ چاپ اماں کی بات سن رہے تھے، جبکہ پھپھو ایک طرف بیٹھی اماں کو دیکھ کر اپنے دانت کچکچا رہی تھی، جیسے ان کے دانتوں کے نیچے اماں ہو اور وہ اماں کو کچا چبا رہی ہوں۔ ان دونوں نند بھابھی کا رشتہ ایسا ہی تھا، شروع سے ہی ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ دادی مرتے وقت ابا کی ساری ذمہ داری پھپھو پر ڈال گئی تھی، جسے پھپھو نے آسن طریقے سے نبھایا تھا۔ جب ابا شادی کی عمر کو پہنچے تو پھپھو نے ابا کے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ وہ ابا کی شادی اپنی سہیلی سے کروانا چاہتی تھی۔ انہوں نے اپنی سہیلی اور ان کے گھر والوں سے بات بھی کر لی تھی اور ابا بھی راضی ہو گئے تھے۔ یوں منگنی کی رسم ادا کر دی گئی، مگر پھر ابا مزید پڑھنے کے لیے شہر گئے اور واپسی پر اماں کو اپنے ساتھ لے آئے۔ پھپھو نے ابا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر ابا کا کہنا تھا کہ وہ اماں سے پیار کرتے ہیں۔ پھپھو بھی تو ابا سے پیار کرتی تھی۔ یوں ابا کی خوشی کے لیے پھپھو نے اپنی خواہش کی قربانی دے دی اور دل پر پتھر رکھ کر ابا کی شادی اماں سے کروا دی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ اس شادی کے بعد پھپھو کی سہیلی اور اس کے گھر والوں نے آ کر پھپھو کو بہت باتیں سنائی تھی، اور ان کی بچپن کی سہیلی نے تو ان سے ساری زندگی کے لیے قطع تعلق کر لیا تھا، مگر پھپھو کو صرف اپنے بھائی کی خوشیاں عزیز تھیں، جن کے لیے وہ یہ بات بھی ہنستے کھیلتے سہ گئی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے تک تو سب ساتھ میں ہی رہے تھے، مگر پھر اماں اور پھپھو کی روز روز کی چپقلش سے تنگ آ کر ابا نے شہر میں گھر بنا لیا اور ہمیں لے کر وہاں شفٹ ہو گئے تھے، کیونکہ اماں ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی ایسی بات یا ایسی حرکت کر دیتی تھیں کہ جس سے پھپھو کو غصہ آ جائے۔ پھپھو بہت برداشت کرتی تھی کہ اماں کو کچھ نہ کہیں، مگر اماں جان بوجھ کر لڑائی کرواتی اور گھر میں فساد میں جاتی تھی۔ یوں تب سے میں، ابا اور اماں شہر میں ہی رہتے تھے، حالانکہ میرا شہر میں رہنے کا ذرا دل نہیں کرتا تھا۔ میں گاؤں میں رہنا چاہتی تھی کیونکہ گاؤں مجھے پسند تھا، مگر اماں کسی طور گاؤں جانے کے لیے راضی نہیں ہوتی تھی۔ گاؤں کا نام سنتے ہی اماں کے لہجے میں کڑواہٹ بھر جاتی تھی اور وہ پھپھو کو جادوگر، جن، چڑیل اور نہ جانے کون کون سے ناموں سے پکارتی رہتی تھی۔ میری ماں مجھے بھی گاؤں نہیں جانے دیتی تھی، مگر ابا نے اماں کو صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے نہیں جانا تو مت جاؤ، مگر ہم دونوں باپ بیٹی جاتے رہیں گے، کیونکہ وہاں ہمارا خون کا رشتہ ہے، ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ یوں جب بھی مجھے 2 یا 2 سے زیادہ دن کی چھٹی ملتی، میں فوراً سے پھپھو کے گھر جا پہنچتی تھی، اور جب وہاں سے واپسی کا دن ہوتا تھا تو میں بہت زیادہ اداس ہو جاتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں گاؤں کے ہی کسی لڑکے سے شادی کروں گی تاکہ بیاہ کر ہمیشہ کے لیے گاؤں میں ہی آ جاؤں۔ گاؤں سے مجھے الگ سی محبت اور انسیت محسوس ہوتی تھی، ہوتی بھی کیوں نہ، یہ میری جائے پیدائش تھی، میرا سارا ددیال اس گاؤں کا تھا۔ وہ تو میں 5 سال کے بعد گاؤں گئی تھی، ورنہ میں نے اپنا ابتدائی بچپن اسی گاؤں میں گزارا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرا گاؤں ہر روز مجھے خواب میں دکھائی دیتا تھا، اور جب میں اپنے گاؤں کی حدود میں داخل ہوتی تو فضا میں ایک دم سے بدلاؤ آ جاتا تھا۔ گاؤں کی تو رت ہی بدل جایا کرتی تھی۔ گاؤں کی مٹی پر قدم رکھتے ہی مجھے ایسے لگتا جیسے یہ مٹی مجھ سے کوئی بات کرنا چاہ رہی ہو۔ صرف مٹی ہی نہیں بلکہ گاؤں کی ہر چیز، درخت، پودے، ہوا، مٹی، پانی، ہر چیز ہی میرے آنے پر جیسے کھل سی اٹھتی تھی، اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ ساری کی ساری چیزیں میرے ساتھ محو گفتگو ہیں۔ پھپھو کی بیٹی کرن اکثر مجھے کہتی تھی کہ جب جب تم گاؤں آتی ہو تب تب ایسا لگتا ہے کہ گاؤں میں بہار آ گئی ہو، ورنہ تو موسم اکثر ہی اداس اور بے رنگ سا رہتا ہے۔ تم آتی ہو تو ہر چیز میں رونق آ جاتی ہے،
اور جب تم واپس جاتی ہو تو پھر سے ہمارے گاؤں کی رونق اپنے ساتھ ہی لے جاتی ہو۔ تمہارے جانے کے بعد ہر چیز پھر سے اداس ہو جاتی ہے، کوئی بھی چیز یا کوئی بھی منظر اچھا نہیں لگتا۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتی ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں رہ جاؤ؟ میں اس سے کہتی کہ دل تو میرا بھی بہت کرتا ہے، مگر اماں کسی صورت نہیں مانیں گی، کیونکہ میں اپنی ماں کو خوب اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ تو نہ جانے کیسے میرا 1-2 دن رہنا ہی برداشت کرتی تھی۔ ہمیشہ کا نام سن کر کہیں مجھے ہمیشہ کے لیے کمرے میں ہی بند نہ کر دے۔ خیر، وقت گزرتا گیا، میں بچپن سے نکل کر لڑکپن میں آ گئی تھی۔ اب اماں نے میرے گاؤں آنے پر بھی بے حد پابندی لگا دی تھی۔ میں ایک رات بھی گاؤں میں نہیں رک سکتی تھی۔ پہل تو اماں مجھے آنے ہی نہیں دیتی تھی، اور اگر کبھی میں ابا کو ایموشنل بلیک میل کر کے آ بھی جاتی تو اماں کا سختی سے حکم ہوتا کہ جتنی دیر میں پھپھو کے گھر رہوں گی اتنی دیر تک ابا میرے ساتھ ہی رہیں گے، اور پھر واپسی پر مجھے اپنے ساتھ لیتے ہوئے آئیں گے۔ ایک دن مجھے ابا اماں کی مرضی کے خلاف جا کر میری ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر گاؤں چھوڑ گئے۔ ابھی ابا گھر کے دروازے پر ہی تھے کہ اماں نے ابا کو اسی وقت الٹے پیر واپس بھگایا کہ جا کر عروسہ کو لے کر آئیں۔ ابا نے بہت ٹال مٹول کی، مگر اماں نہیں مانی، اور بالآخر آدھی رات کے وقت ابا گاؤں پہنچے اور مجھے گھر لے کر گئے۔ دوسری طرف پھپھو کا رویہ بھی میرے ساتھ کچھ تلخ سا ہوتا جا رہا تھا۔ بچپن میں وہ جو کچھ بھی کہتی تھی مجھے اس بات کا پتہ ہوتا تھا کہ وہ دل سے کچھ بھی نہیں کہتی تھی، مگر اب معاملہ یکسر بدلا ہوا تھا۔ پھپھو کے مزاج میں تلخ کلامی میں واضح طور پر محسوس کر سکتی تھی۔ پھپھو نے میرے ساتھ ایک عجیب سی خار باندھ لی تھی۔ مجھے پھپھو کے اس معاملے کی کوئی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن اسی طرح اسکول سے ملنے والی ایک ساتھ 5 چھٹیوں پر میرا دل ہمیشہ کی طرح گاؤں جانے کے لیے مچلا تھا۔ میں نے پہلے ابا کو منایا، جو کہ بہت آسانی سے مان گئے تھے، مگر پھر مجھے اتنی ہی مشکل سے اماں کو منانا پڑا تھا۔ اماں مجھے کسی صورت گاؤں نہیں جانے دے رہی تھی۔ میں نے بہت زیادہ منتیں کی کہ صرف ایک مرتبہ جانے دے، آئندہ سے کبھی نہیں جاؤں گی۔ ابا بھی اماں سے میری سفارش کرنے چلے آئے تھے۔ اس دن اماں اور ابا کے بیچ بہت تلخ کلامی ہوئی تھی۔ ابا پہلے تو آرام سے اماں کو مناتے رہے تھے، مگر جب اماں نہیں مانی تو ابا کو اماں کی ہٹ دھرمی پر اچانک غصہ آ گیا تھا۔ ابا اماں پر بھڑک اٹھے تھے کہ وہ کیسی ماں ہیں، بچی 2 دن سے ضد کر رہی ہے، مگر مجال ہے جو ان پر ذرا سا بھی اثر ہوا ہو۔ ارے وہ کون سا کسی غیر کے گھر جا رہی ہے، ہمیشہ کی طرح میری بہن کے پاس ہی تو جا رہی ہے جو اس کی پھپھی ہے، تو تم کیوں ہر مرتبہ اس سے منتیں کرواتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ ہماری بیٹی اپنے پھپھو کے گھر کے علاوہ اور کہیں بھی نہیں جاتی، اور وہاں بھی اس وقت تک نہیں جاتی جب تک اس کو تمہاری اجازت نہ مل جائے، مگر تمہاری تو ناک ہی زمین پر نہیں آتی۔ نہ جانے میری بہن نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم اس کا نام سنتے ہی کڑوے کریلے چبانے لگ جاتی ہو۔ خیر، تمہاری بیٹی اب بڑی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ یوں ضد لگاؤ گی تو وہ باغی ہو جائے گی۔ وہ مجھ سے اجازت لیتی ہے تو پھر وہ تمہاری اجازت کے بغیر بھی جا سکتی ہے۔ اس کو تم سے پوچھنے یا بتانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی، مگر شکر مناؤ کہ اس کو تمہارا احساس ہے، وہ تم سے محبت کرتی ہے، تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ کل کو اگر تمہاری اس بے جا ضد کی وجہ سے تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی تو مجھے الزام مت دینا۔ پھر ابا کہتے ساتھ ہی کمرے سے نکلنے لگے تھے جب اماں نے کہا کہ میرا کچھ بھی بولنا تمہیں زہر لگتا ہے، اور اس کو وہاں جانے سے روکنا میری ضد لگتا ہے، تو یہی صحیح۔ میں تو اس کو اس کے بھلے کے لیے ہی وہاں جانے سے روک رہی ہوں، ورنہ نہ مجھے اس سے کوئی دشمنی ہے اور نہ ہی تمہاری بہن سے۔ اماں نے کہا کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا ہمیں روکنا ٹوکنا اس قدر برا لگ سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ تو صرف مجھے میرے بھلے کے لیے منع کر رہی تھی، مگر اگر مجھے ہی کوئی پرواہ نہیں ہے تو وہ مجھے آج کے بعد نہیں روکیں گی۔ میں وہاں ہفتہ رہوں، 10 دن یا مہینہ یا پھر پوری زندگی، اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اماں نے ذرا توقف کیا تھا اور پھر ابا کو دیکھ کر بولی کہ وہ مجھے صرف اس لیے وہاں جانے سے روکتی ہیں کہ کہیں ناقابل تلافی نقصان نہ ہو جائے، باقی اسے میرے وہاں جانے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے اماں کی بات سنی تو اماں کے پاس آ گئی اور اماں کے دونوں ہاتھ چوم کر باری باری آنکھوں سے لگائے تھے۔ پھر اماں سے کہا، اماں تو فکر نہ کر، اب تیری بیٹی 7 یا 10 سال کی بچی نہیں رہی جو وہاں جا کر شرارتیں کرتی تھی اور اپنی حرکتوں سے پھپھو کو عاجز کر دیتی تھی، اور پھر پھپھو مجھ سے تنگ ہو کر فوراً ابا کو فون لگا دیتی تھی۔ اماں دیکھیں، میں اب بڑی ہو گئی ہوں، مجھ میں عقل، سمجھ اور تمیز، سلیقہ سب کچھ آ گیا ہے۔ اب نہ تو میں کوئی شرارت کرتی ہوں اور نہ ہی کوئی الٹی سیدھی حرکت۔
آپ بے فکر رہیں، میں کوئی بھی نقصان نہیں کروں گی۔ تبھی اماں بولی کہ اسی بات کا تو ڈر ہے کہ اب تو بڑی ہو گئی ہے، سمجھدار ہو گئی ہے۔ پہلے تو بہل جایا کرتی تھی، ہر بات پر سہم جایا کرتی تھی، مگر اب تجھ میں سمجھداری آ چکی ہے۔ خیر کے ساتھ جاؤ اور خیر کے ساتھ واپس آؤ۔ میں تمہاری منتظر رہوں گی اور تمہارے لیے دعا کروں گی۔ اجازت مل جانے پر میں بہت خوش ہوئی تھی۔ میں نے فوراً سے اپنا ضروری سامان پیک کیا اور اماں کی دعائیں لیتی ابا کے ساتھ روانہ ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اماں کے دماغ میں کیا چل رہا تھا اور نہ جانے وہ کیا کیا سوچے بیٹھی تھی۔ میں اور ابا گھر سے گاؤں جانے کے لیے نکل آئے تھے۔ 45 منٹ کے سفر کے بعد ہم لوگ گاؤں پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی ہم گاؤں کے اندر داخل ہوئے، اچانک سے تیز ہوا چلنے لگی۔ ہوا اتنی شدید تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی اڑتی جا رہی تھی۔ ریت اڑ رہی تھی، مٹی اڑ اڑ کر ہماری آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ آس پاس کی ساری چیزیں ہوا میں معلق ہو کر ہماری گاڑی کے ارد گرد گول دائرے کی صورت میں آ گئی تھی۔ ہم دونوں حیرت سے منہ کھولے ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے جو اب ایک ایک کر کے آ کر گاڑی کے اوپر لگ رہی تھی۔ کچھ عجیب سا منظر بن گیا تھا۔ میں جو پہلے بارش کا سوچ کر خوش ہو رہی تھی، اب یہ سب دیکھ کر خوف زدہ ہو رہی تھی۔ تب ابا نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر بولے کہ ڈر کیوں رہی ہو؟ یہ تو معمولی سی آندھی ہے، یا پھر یہ کہہ لو کہ بارش کے لگنے سے پہلے یہ چھوٹا سا طوفان ہے۔ ابا نے کہتے ساتھ ہی گاڑی دوبارہ سے سٹارٹ کی اور پھر آگے بڑھنے لگے، مگر ہوا کی شدت بے حد تیز تھی۔ اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہوا گاڑی کو آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ ابا جتنی زیادہ ریس دے کر گاڑی آگے لے کر جاتے، اس سے کہیں زیادہ دباؤ ڈال کر ہوا گاڑی کو پیچھے دھکیل رہی تھی۔ گاڑی بار بار ان بیلنس ہو رہی تھی، جسے سنبھالنا ابا کے لیے بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نادیدہ قوت ہمیں آگے جانے سے روک رہی ہو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہماری گاڑی کے آگے گہرا کالا سا دھواں چھانے لگا، جو ایک بڑے مرغولے کی شکل اختیار کر گیا اور تیزی سے ہماری گاڑی کے ارد گرد گھومنے لگا۔ گاڑی میں مکمل اندھیرا چھا گیا تھا اور باہر بھی ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے رات ہو گئی ہو۔ اس پر وہ بادلوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں دھیرے دھیرے گاڑی کے اندر گھستا چلا رہا تھا، جس سے ہماری آنکھوں میں مرچیں سی لگنے لگی تھی اور کھانس کھانس کر میرا اور ابا کا برا حال ہو گیا تھا۔ آنکھوں سے مسلسل پانی بہتا چلا رہا تھا۔ ہمیں اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک ایک زوردار قہقہے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ قہقہا اتنا بھیانک تھا کہ مجھے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اسی اثنا میں سارے کالے بادل چھٹ گئے اور مطلع صاف ہو گیا۔ میں نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا کہ تبھی ایک کالا سایہ آ کر ہماری گاڑی پر پڑا۔ وہ کچھ عجیب سا سایہ تھا۔ میں نے جیسے ہی نظر اٹھا کر سائے کی جانب دیکھا تو مارے خوف کے میری جان نکلنے لگی تھی۔ وہ ایک عجیب الخلقت سی چیز تھی جو نہ انسانوں میں تھی اور نہ ہی حیوانوں میں۔ عجیب سا چہرہ، عجیب سے بال، لمبے لمبے دانت، بدوضع ہاتھ اور پاؤں۔ وہ مخلوق مجھے اور ابا کو دیکھ کر قہقہے پر قہقہا لگا رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہماری سمت کیے۔ ابا جا کر اس عجیب مخلوق کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اور مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میری آنکھیں ابل کر باہر آنے کو تھی۔ میں بار بار ابا کو آوازیں دے رہی تھی کہ مجھے بچا لے، مگر ابا تو ایسا لگ رہا تھا مجھے جانتے ہی نہ ہوں۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری۔ میرا سر زور سے جا کر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا تھا۔ ابا نے ایک دم سے گاڑی کو بریک لگائی تھی اور پریشانی سے میری طرف دیکھنے لگے تھے۔ میں نے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے سر اوپر اٹھایا اور ارد گرد دیکھا تو میں گاڑی میں ہی تھی اور ابا متفکرانہ سے انداز میں میری طرف جھکے ہوئے تھے اور مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ تبھی میں کچھ دیر سچویشن سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ ہم پھپھو کے گھر سے تھوڑی ہی دور کھڑے تھے۔ ابا نے کہا کہ کیا ہوا بیٹا، تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے کیا؟ ابا کی آواز سن کر میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ ابا نے کہا کہ تم تو گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے کی سو رہی ہو، حالانکہ تم کبھی سفر کے دوران نہیں سوتی۔ اوپر سے تمہارا یوں چیخ مار کر اٹھنا، بتاؤ مجھے تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ نہیں ابا، کچھ نہیں، وہ میں نے برا خواب دیکھا تھا اس لیے ڈر گئی، آپ چلائیں گاڑی۔ ابا میری بات سن کر مطمئن ہو گئے تھے، جبکہ ابا کو مطمئن کرنے کے بعد میں گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ کیا یہ سب صرف میرا خواب تھا؟ مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے اپنی گردن پر ابھی تک کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہو رہا تھا اور آنکھوں میں مرچیں سی بھی لگ رہی تھی۔ میرا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ یہ محض میرا خواب تو نہیں تھا۔
کچھ تو تھا جو میری آنکھوں سے اوجھل تھا۔ اسی سوچ میں میں پھپھو کے گھر پہنچ چکی تھی۔ پھپھو نے والہانہ انداز میں ابا کا استقبال کیا تھا، مگر مجھے بس رسمی سا ہی ملی تھی۔ ان کا لہجہ آج معمول سے زیادہ روکھا پھیکا سا تھا۔ مجھے وہ بہت عجیب سی نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے اجنبیت اور سرد مہری سی تھی، جبکہ ابا کے ساتھ وہ حسب عادت پیار محبت سے پیش آ رہی تھی۔ ابا نے پھپھو کو میرے رہنے کے بارے میں بتایا تو پھپھو نے ناک بھون چڑھا لی اور ابا کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، دیکھو تم میرے بھائی ہو، اب تم سے کیا چھپانا، میں بات کروں گی صاف، پھر چاہے تمہیں کتنی ہی بری کیوں نہ لگے۔ دیکھو اب تمہاری بچی بڑی ہو رہی ہے، اللہ اس کو لمبی عمر دے، مجھے اس سے کوئی بغض نہیں ہے، مگر اب تمہیں اور تمہاری بیوی کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے۔ بے شک ہمارا خون ایک ہی ہے، جس طرح مجھے اپنے بچے عزیز ہیں اسی طرح تمہاری بیٹی بھی عزیز ہے، مگر بیٹیوں کے معاملے میں تمہیں کسی پر یوں آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ہم بہن بھائیوں کا رشتہ بھی خراب ہوگا۔ اس بار تو اگر یہ رہتی ہے تو بھلے رہ جائے، مگر آئندہ کے لیے خیال کرنا تم، اگر یہ رکنے آتی ہے تو تمہیں اور تمہاری بیوی کو اس کے ساتھ ہی رکنا ہوگا، ورنہ پھر میں کسی نقصان کی ذمہ دار نہیں ہوں گی۔ ابا تو خیر پھپھو کی باتیں اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے، مگر میں کیوں ایک ہی بات پر اٹک کر رہ گئی تھی۔ یہ اماں اور پھپھو ایک جیسی ہی باتیں کیوں کر رہی تھی؟ اماں بھی مجھے آتے وقت یہی کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی بڑا نقصان ہوا تو اماں ذمہ دار نہیں ہوں گی، اور اب پھپھو بھی کسی نقصان کی بات کر رہی تھی۔ آخر ایسا کون سا نقصان تھا جو میرے یہاں آ جانے سے ہو جانا تھا، جس کے لیے اماں بھی مجھے یہاں آنے سے روک رہی تھی اور پھپھو بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں یہاں آؤں؟ نہ جانے ان دونوں نند بھابھی کے درمیان ایسی کون سی کھچڑی پک رہی تھی، اور وہ مجھے آتے وقت آنے والا خواب کیا تھا؟ کیا سچ میں ایسی کوئی بات تھی جو مجھے نہیں پتا تھی؟ کچھ تو تھا جو اماں اور پھپھو دونوں مل کر مجھ سے چھپا رہی تھی۔ مجھے جلد از جلد اس بات کی تہہ تک پہنچنا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان دنوں میں ہی اس بات کی کھوج لگا کر رہوں گی۔ میرے دماغ میں تجسس کا کیڑا پیدا ہو چکا تھا، جو بار بار مجھے واپس میرے بچپن میں دھکیل رہا تھا کہ اپنے بچپن والے کام میں لگ جاؤ اور اس گھر کا چپا چپا چھان مارو اور اس بات کا پتہ لگاؤ۔ فی الوقت تو میری پرسوچ نظریں مسلسل پھپھو کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، جو مجھ سے نظریں ملانے سے کترا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ہی پھپھو کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر پیدا ہوتا تھا، جیسے وہ مجھے آنکھوں سے ہی جلا کر بھسم کر دینے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ ابا دن کے کھانے کے بعد واپس چلے گئے تھے، جبکہ میں جاسوسی نظروں سے گھر کی تلاشی لینے لگی تھی، مگر پھپھو نے مجھ پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ میں کوشش کے باوجود بھی کھل کر اپنا کام نہیں کر سکی اور اپنا ارادہ کل پر چھوڑ دیا تھا۔ شام کے کھانے کے بعد میں نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ اب وہی مجھے کوئی راستہ دکھا دے، کیونکہ سب سے زیادہ پریشانی تو مجھے اس خواب کی تھی۔ نماز کے فوراً بعد ہی میں سو گئی تھی۔ جب میں اٹھی تو میں نے خود کو ایک اندھیرے کمرے میں پایا تھا، جہاں ہر طرف ساز و سامان، فالتو چیزیں، کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا۔ ہر چیز دھول مٹی سے اٹی پڑی ہوئی تھی۔ پورے کمرے میں جالے ہی جالے تھے۔ آہستہ آہستہ کمرے میں روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی، جس سے منظر واضح ہو رہا تھا۔ یہ روشنی کسی تیز چمک کے جیسی تھی، مگر یہ پتہ لگانا مشکل تھا کہ یہ تیز چمک آ کہاں سے رہی تھی۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے، کون سا کمرہ ہے، اور میں یہاں کیسے آئی، مجھے کون یہاں لایا تھا۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی جب میرے کانوں میں اماں کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، عروسہ لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ، ایسا مت کرو میری بچی، یہ تم کن راستوں پر چل پڑی ہو، لوٹ آؤ میرے پاس واپس، جو تم کر رہی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے بیٹا، وہ تمہاری پھپھو ہے، اس کے ساتھ ایسا مت کرو، یہ تم غلط کر رہی ہو، میرے پاس واپس آ جاؤ۔ اماں کی چیختی ہوئی آواز آہستہ آہستہ مجھ سے دور جاتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، اچانک منظر بدلا۔ میں ایک پہاڑ پر کھڑی تھی اور نہ سمجھی سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی مجھے پھپھو اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ میرے پاس ہاتھ میں کچھ اٹھایا ہوا تھا جسے میں پڑھ رہی تھی۔ پھپھو بھاگتی بھاگتی میری طرف آ رہی تھی اور مجھے روک رہی تھی کہ میں یہ نہ پڑھوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے پھپھو کی ہذیانی چیخیں سنائی دیں۔ پھپھو انتہائی تکلیف میں تھی۔ وہی عجیب سی مخلوق پھپھو کو کھینچتے ہوئے زبردستی اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ ابا، اماں، پھپھا سب لوگ پھپھو کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر پھپھو مسلسل بھاگتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔
اس سے پہلے کہ پھپھو مجھ تک پہنچتی، اس عجیب الخلقت مخلوق نے پھپھو کو کھینچا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اٹھا کر نیچے کھائی میں پھینک دیا۔ پھپھو مسلسل چلاتی ہوئی نیچے گہری کھائی میں گرتی چلی جا رہی تھی، جبکہ میں پھٹی پھٹی نظروں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ پھپھو کو کھائی میں پھینکنے کے بعد وہ مخلوق میری طرف آئی اور مجھے ہوا میں اٹھا کر عجیب سی زبان میں کچھ نعرے لگانے لگی اور خوشی سے جھومنے لگی۔ مجھے ان کی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے مجھے نیچے اتارا اور پھر خود بھی اس کھائی میں کود گئے۔ اس سب کے بعد میں اماں ابا کی طرف جانے لگی، جہاں کرن اور عاصم نے مجھے بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ میں نے ان کی ماں کو ان سے دور کر دیا۔ میں نے کسی کی بات نہیں مانی، میں بہت بری ہوں۔ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ منہ پھیر کر چلے گئے۔ ان کے پیچھے پھپھا نے بھی مجھے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ تم نے بہت غلط کیا ہے۔ میں نے تو ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی سمجھا تھا، مگر تم نے کیا کیا؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ پھپھا بھی یہ کہتے ہوئے اپنے بچوں کے پیچھے چل دیے تھے، جبکہ میں چاہ کر بھی ان کو روک نہیں پائی تھی۔ میں اماں اور ابا کی طرف مڑی، جن کی آنکھوں میں میرے لیے سرد تاثرات تھے۔ اماں نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر بے تحاشا تھپڑ رسید کیے تھے اور ابا نے بھی مجھے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ ابا نے کہا کہ کاش مجھے پتا ہوتا کہ تم اس سب کے لیے میری بہن کے گھر جاتی ہو تو میں تمہیں کبھی بھی جانے نہ دیتا۔ تمہاری ماں ٹھیک تھی، میں نے ہی تمہاری غلط حمایت کی تھی۔ ہمیں تم جیسی بیٹی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے، دوبارہ ہماری زندگیوں میں کبھی مت آنا۔ کہتے ساتھ ہی ابا بھی اماں کو لیے پھپھا کے پیچھے پیچھے ہی چل دیے تھے، جبکہ میں چیخ چیخ کر انہیں روک رہی تھی کہ ایسا مت کریں، مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جائے، مگر کسی نے بھی میری بات نہیں سنی تھی اور سب مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے اور میں گہرے اندھیرے میں گم ہوتی چلی گئی، جہاں میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ فجر کی اذانوں سے میں ہوش میں آئی تھی۔ میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور شکر کیا تھا کہ یہ سب کچھ جو میں نے دیکھا صرف ایک خواب تھا۔ فجر پڑھنے کے بعد میں دوبارہ سو گئی تھی۔ آنکھ کھولی تو صبح کے 11 بج رہے تھے۔ اٹھتے ساتھ ہی میری ناک کے نتنوں نے خوبصورت اور مزیدار خوشبو ٹکرائی تھی۔ لازمی پھپھو کچن میں کچھ نہ کچھ پکا رہی تھی۔ میں اٹھی اور ہاتھ منہ دھو کر سیدھا کچن کا رخ کیا، جہاں میری سوچ کے عین مطابق پھپھو انتہائی پھرتی کے ساتھ ڈھیر ساری ڈشیں تیار کرنے میں لگی ہوئی تھی، اور پھپھو کی تیزی دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گئی تھی۔ بھلا کوئی اتنی جلدی اتنا سب کچھ کیسے کر سکتا تھا؟ میری اماں اکثر مجھے کہتی تھی کہ پھپھو جادوئی کھانا بناتی ہے، مگر آج میں یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جو کہ میرے لیے بہت ہی زیادہ حیران کن بات تھی۔ پھپھو نے مجھے کچن کے دروازے میں کھڑے دیکھا تو مجھے کہا کہ باہر جا کر بیٹھو، میں ناشتہ لا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں پھپھو، میں خود ہی لے لوں گی، مگر پھپھو نے کہا کہ میں نے کہا ہے نا کہ باہر جا کر بیٹھو، لا رہی ہوں میں۔ چاروں نہ چار میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ کرن اور عاصم دونوں ہی گھر پر نہیں تھے۔ کرن آج کل کوئی سلائی کورس کر رہی تھی، جس کے لیے صبح 10 بجے جاتی اور شام 4 بجے واپس آتی تھی، جبکہ عاصم یونیورسٹی کے بعد ڈائریکٹ پھپھا کا ہاتھ بٹانے ان کے دفتر چلا جاتا تھا۔ میری پھپھو نے اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد پھپھو ایک ہیوی اور زبردست سا ناشتہ لیے آ گئیں اور میرے ساتھ بیٹھ کر خود بھی ناشتہ کرنے لگی۔ پھپھو نے مجھ سے اماں کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ ناشتے کے دوران پھپھو مجھے کہنے لگی کہ تمہیں اپنی ماں کو اس عمر میں تنگ نہیں کرنا چاہیے، اب تم بڑی ہو گئی ہو اور سمجھدار بھی، اپنی ماں کا خیال رکھا کرو اور اس کی بات مانا کرو، کیونکہ ماں باپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنی اولاد کے بھلے کے لیے ہی کرتے ہیں، انہیں اولاد سے کوئی دشمنی نہیں ہوتی، مگر آج کل کی اولاد تو سمجھتی ہی نہیں ہے۔ باتوں باتوں کے دوران ہم ناشتہ کر چکے تھے۔ میں نے ناشتے کے برتن اٹھانے میں پھپھو کی مدد کی۔ پھپھو نے اس مرتبہ مجھے منع نہیں کیا تھا۔ پھپھو نے مجھے کہا کہ تم یہاں بیٹھ کر دھوپ لگواؤ، میں ذرا کرن کو سینٹر سے لے آؤں۔ آج تمہارے ماں باپ کی دعوت رکھی ہے، ان کو فون کر دیا ہے، وہ بھی آ ہی رہے ہوں گے۔ پھپھو چادر اوڑھے باہر نکل گئی تھی، جبکہ پھپھو کے جانے کے بعد میں نے فوراً سے دروازے کو کنڈی لگائی تھی۔ مجھے میرا کام کرنے کا اس سے اچھا موقع کبھی نہیں مل سکتا تھا۔ میں نے کچن سے تلاشی لینا شروع کی، ہر ایک چیز، ایک ایک الماری، ایک ایک برتن کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ اس کے بعد میں نے اپنا اور کرن کا مشترکہ کمرہ کھنگالا تھا، لیکن یہاں پر بھی مجھے ایسی کوئی چیز نہیں ملی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح پورے گھر کو کھنگالتی پھر رہی تھی، لیکن مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا تھا کہ میں اصل میں ڈھونڈ کیا رہی ہوں۔ نہ جانے مجھے کس چیز کی تلاش تھی اور میری تلاش کب اور کہاں ختم ہونی تھی، اور نہ ہی میں یہ جانتی تھی کہ میرا انجام کیا ہونے والا تھا۔
اب میں پھپھو کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ بظاہر تو یہ غلط تھا، مگر مجھے اس نقصان کا پتہ لگانا تھا، اور اس کے لیے میں کچھ بھی صحیح غلط سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھی۔ مجھے انجام کا کوئی ڈر نہ تھا کہ کوئی مجھے اگر اس طرح گھر کی تلاشی لیتے دیکھ لیتا تو کیا سوچتا۔ پھپھو کے کمرے میں بہت کم آتی تھی۔ ابھی تلاشی شروع کی ہی تھی کہ شروعات میں ہی مجھے ایسی چیزیں ملنا شروع ہو گئی جنہوں نے میرے دماغ میں موجود تجسس کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرے ہاتھ بہت سی ایسی چیزیں لگ چکی تھی جن کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ تھا ہی کچھ ایسا کہ جس پر یقین کرنا ناممکن تھا۔ پھر میرے ہاتھ لال کور والی ایک ڈائری لگی اور ساتھ ہی دروازے پر کھٹکا سا ہوا تھا۔ میں نے فوراً سے ساری چیزیں سیٹ کی اور پھر لال کور والی ڈائری لے کر اپنے کمرے میں آ گئی اور اسے اپنے بیگ میں چھپا دیا۔ جا کر دروازہ کھولا تو اماں اور ابا کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آئے اور پھپھو کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ کرن کو لینے گئی ہیں۔ جب تک اماں ابا اندر آ کر بیٹھے تب تک پھپھو اور کرن بھی آ گئے تھے اور آدھے گھنٹے کے بعد پھپھا اور عاصم بھی آ گئے تھے۔ پھپھو نے ان کے آتے ہی کھانا لگایا کیونکہ کھانے کا وقت تھا۔ کھانا کھانے کے دوران ہی ابا نے پھپھو سے پوچھا کہ وہ کسی ضروری بات کا ذکر کر رہی تھی۔ وہ ضروری بات کیا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ پھپھو نے سر میں ہلایا اور کہنے لگیں کہ ہاں سب خیریت ہے، بات خوشی کی ہے۔ دراصل میں اپنی کرن کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ایک ہفتہ پہلے کچھ لوگ آئے تھے اس سلسلے میں تو میں نے ان کو سوچ کر بتانے کا کہا تھا۔ انہوں نے کل رات پھر سے کال کی تھی اور شام کی چائے پر ہمیں بلایا ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ تم لوگوں کو بلا لوں، اور رشتوں کے نام پر میرا سب کچھ تو تم ہی ہو، تمہارے پوچھے بغیر تو میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تم بھی جا کر دیکھ لو، اگر لوگ صحیح لگیں تو جواب دے دیں گے، نہیں تو پھر اس بات کو وہیں ختم کر کے آ جائیں گے۔ اماں اور ابا نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سب ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے تھے اور پھر 4 بجے کے قریب سب ان کے گھر چلے گئے تھے۔ گھر پر صرف میں اور کرن تھے۔ کرن کی مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، میں نے اسے چائے میں نیند کی دوا ملا کر پلا دی تھی، جس کے بعد وہ فوراً سو گئی، جبکہ میں لال کور والی ڈائری کھول کر پڑھتی جا رہی تھی جو کہ پوری کی پوری جنات کے قصوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ ڈائری میری دادی نے لکھی تھی جسے پڑھ کر مجھے بہت حیرانگی ہوئی تھی۔ دادی نے بار بار کسی تحفے کا ذکر کیا تھا اور ڈائری کے اختتام پر ایک چابی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے وہ چابی ہاتھ میں لی اور کمرے سے نکل کر اسٹور روم کی طرف گئی۔ اسٹور روم کی چابی گھر کی چابیوں والے گچھے میں تھی۔ میں نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ یہ کمرہ تو اسی کمرے کے جیسا تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ میں نے فوراً سے ڈر کر دروازہ بند کرنا چاہا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ چاروں طرف تیز ہوائیں چلنے لگی تھی جو اندر جا کر کمرے کی چیزوں کو الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ تبھی میرے ہاتھ میں موجود چابی پر ایک تیز چمکدار سنہری روشنی پڑی جس سے اس چابی میں کشش پیدا ہونے لگی۔ یہ روشنی لکڑی کی بنی چھوٹی سی پیٹی میں سے آ رہی تھی۔ چابی کی کشش کے ساتھ ساتھ میں بھی کھچی اندر داخل ہو گئی۔ وہ چابی خود بخود میرے ہاتھ سے نکل کر پیٹی کے ساتھ لگے تالے میں جا لگی اور کلک کی آواز کے ساتھ وہ پیٹی کھل گئی تھی، جس کے کھلتے ہی سنہری روشنی مزید تیز ہو گئی تھی۔ میں مارے تجسس کے چلتی ہوئی اس پیٹی تک گئی۔ اس میں ایک کاغذ لپٹا ہوا پڑا تھا جس پر لکھا تھا شاہ جنات کا خط۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کو کھولا تو اس میں بس ایک ہی تحریر درج تھی۔ میں نے جیسے ہی وہ تحریر پڑھی، کمرے کی چاروں دیواروں سے کالے رنگ کا دھواں نکلا جو دیکھتے ہی دیکھتے لاتعداد جنات میں بدل گیا۔ کمرے کا منظر بدل چکا تھا۔ اب کمرے کی جگہ وہی پہاڑ تھا جو میرے خواب میں آیا، اور پھر وہی ہوا جو کچھ میرے خواب میں ہوا تھا، مگر اس مرتبہ منظر تھوڑا تبدیل تھا۔ وہ جنات پھپھو کو ایک تخت پر بٹھا کر اپنے ساتھ لیے اڑ گئے تھے۔ دراصل میری پھپھو ایک جن زادی تھی جس کی جان خطرے میں تھی، تو اس کی ماں اسے دادی اماں کی گود میں ڈال گئی تھی اور پھپھو کے گرد حصار بھی کر گئی تھی تاکہ کوئی جنات اس تک نہ پہنچ سکیں۔ جنات بس ایک ہی صورت میں پھپھو تک پہنچ سکتے تھے، جبکہ اس خط میں لکھا ہوا منتر پڑھا جاتا۔ اس کی اماں نے دادی کو ہدایات دی تھی کہ وہ اس منتر کو اپنی اولاد کی اولاد سے انتہائی بچا کر رکھیں، کیونکہ انہی میں سے کوئی ہوگا جو اس راز تک پہنچے گا اور پھر پھپھو واپس جنات کی دنیا میں لوٹ جائے گی۔ اور آج میں نے اپنی اس کونا کھدرا ڈھونڈنے والی بری عادت کا بے حد برا نقصان اٹھایا تھا۔ یہ وہی نقصان تھا جس سے پھپھو اور اماں دونوں ہی مجھے آگاہ کرتی رہتی تھی۔ حقیقت سے سب واقف ہو چکے تھے۔ میں سب کی نفرت بھری نظریں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔
سمجھدار انسان کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے اور وہ سنبھل جاتا ہے، مگر مجھے کئی بار خواب میں صاف صاف اشارے ملے تھے، مگر یہ میری ہی کم عقلی تھی کہ میں کبھی سمجھ ہی نہ سکی اور وہی کام کیا جس سے سب مجھے روکتے تھے۔ اور آج میں اس حال میں تھی کہ میرے ماں باپ ہی میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔